नहमदहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहाँ तक मुझे देखा जा रहा है, मुझे सुना जा रहा है, आप सबको मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका मेरे चैनल पर खुश आमदीद। जैसा कि मैं आपसे क़यामत की आखिरी निशानियों का ज़िक्र कर रही हूँ, ज़ाहिर है जब कोई ख़ास दिन आता है तो उस दिन की मुनासबत से भी वीडियोस मैं अपलोड करती रहती हूँ। जैसे अभी पीछे 13 रजब गुज़रा तो हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से भी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं। तो इसमें थोड़ा सा वक्फ़ा आ जाता है, लेकिन मैं मरहलावार क़यामत की निशानियों के बारे में बता रही हूँ। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपसे क़यामत की चंद अहम निशानियाँ अर्ज़ की थीं, उसमें से एक थी दावतुल अर्ज़। तो उसकी तफसील मैं आपसे आज अर्ज़ करूँगी और क़यामत की चंद और अहम निशानियाँ आपसे अर्ज़ करूँगी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब ये दावतुल अर्ज़ है क्या? ज़रा कुरानी आयत का तर्जुमा गौर से सुनिए। और जब हमारी बात पूरी होने का वक्त उन पर आ पहुँचेगा तो हम उनके लिए एक चलने वाला खड़ा कर देंगे। ये चलने वाला उनसे बात करेगा कि कौन लोग हमारी आयत का यकीन नहीं रखते थे। ये अल्लाह ताला कुरान मजीद में ख़ुद फरमा रहा है। क़यामत की आखिरी निशानियों में से एक निशानी दावतुल अर्ज़, यानी ये वो दौर होगा जब नेकी का हुक्म देना और बुराइयों से रोकने का मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तब अल्लाह ताला इस दावतुल अर्ज़ को ये अजीम फरीज़ा सर अंजाम देने की ज़िम्मेदारी सौंपेगा। ये दावतुल अर्ज़ क्या करेगा? ये दावतुल अर्ज़ दुनिया में जाएगा, मशरिक़ में जाएगा, मग़रिब में जाएगा और अपनी ज़िम्मेदारी अदा करेगा। जो दुनिया में रहने वाले मुसलमान होंगे और जो काफिर होंगे, ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। इनके दरमियान फ़र्क बिल्कुल वाज़े हो जाएगा। एक और निशानी भी है जो क़यामत से पहले आएगी। ये क्या होगी? जानवरों और इंसानों का आपस में बातचीत करना। इन निशानियों के अलावा रिवायात में बाज़ दीगर निशानियों का भी तज़किरा मिलता है कि जैसे क़यामत के करीब जानवरों और इंसानों के दरमियान बातचीत होगी। अब लोग कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन है? तो आप माज़ी के वाक़यात देखें कि अबाबील का लश्कर किस तरह काफिरों को शिकस्त दे सका और कैसे याजूज माजूज जो मुस्तकबिल में इस दुनिया पर अरूज करेंगे और फितना फसाद मचाएंगे, उनका ख़ात्मा एक कीड़े से कैसे मुमकिन होगा। ये तो मैं आपसे अर्ज़ कर चुकी हूँ याजूज माजूज के वाक़े में कि उनका ख़ात्मा कैसे होगा। तो अब ज़रा आप हाल और प्रेजेंट की बात सुन लें कि आप ये सोचें कि अभी पीछे 1-2 साल पहले कोरोना गुज़रा और अभी भी उसके वायरस अभी भी मौजूद है और कई केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो आप देख लें कि एक ऐसा वायरस जो आँख से नज़र नहीं आता, वो कैसा दिखता है हम ये भी नहीं बता सकते। हत्ता कि उस छोटे ना दिखने वाले वायरस ने एटमी ताकतों को रोक दिया है। अब एटमी ताकतें भी इसके सामने कुछ नहीं कर सकती। इसी तरह अगर इंसान जानवरों से बात करेगा तो ये क्या होगा? तो 2 बातें हैं। एक ये कि कुरान मजीद में सिरात से मौजूद है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला हर चीज़ को गोयाई यानी बात करने की सलाहियत अता कर देगा। यानी कुरानी आयत का मफ़हूम है कि इंसान के पाँव बताएंगे कि उसने क्या किया, इंसान के हाथ बताएंगे कि उसने क्या किया, इंसान की ज़बान बताएगी कि उसने क्या किया, इंसान के जिस्म की खाल तक बताएगी कि उसने क्या क्या किया। कुरान मजीद की एक और आयत का मफ़हूम है कि जहन्नम की गुफ्तगू का भी इशारा है। जहन्नम बात करेगी। तो फिर अर्ज़ ये है कि अगर अल्लाह ताला बज़ाहिर बेजान चीज़ को बातचीत
کرنے کی صلاحیت عطا کر دے گا تو جانور پھر بھی بات کر سکتے ہیں۔ وہ چاہے اپنی ہی زبان میں بات کرتے ہیں مگر وہ بول تو سکتے ہیں، وہ ان کے پاس بولنے کی صلاحیت تو ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آج کل کے دور میں جانوروں کی زبان پر سائنسدان تحقیقات کر رہے ہیں، سائنسدان کام کر رہے ہیں، جیسا کہ ڈولفن اور گوریلا جیسے جانوروں کی بات چیت کے کچھ الفاظ تو سمجھ لیے گئے ہیں باقاعدہ، اور ان کی زبان میں ان کا جواب کیسے دیا جائے اور انسان کیسے ان کی بات سمجھ سکے اور کیسے ان کی ہی زبان میں ان کو بات سمجھائی جا سکے، اس پر بھی کام ہو رہا ہے۔ ایک اور نشانی قیامت سے پہلے آئے گی، اور وہ نشانی کیا ہوگی؟ وہ نشانی ہوگی لوگوں کی خفیہ باتوں کی خبر۔ حدیث میں نشانی کا ذکر یوں آیا ہے، فرمایا انسان کی ران اس کو خبر دے گی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے اہل و عیال نے کیا کچھ کیا۔ یہ حدیث میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کی ران اس کو خبر دے گی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے اہل و عیال نے کیا کچھ کیا۔ دور رسالت میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کی تو سمجھ لیں کہ یہ اس وقت ناممکن لگ رہا تھا، کیونکہ وہ دور ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، وہ سادہ دور تھا۔ تو آپ جان لیں کہ لوگوں کی خفیہ باتوں کا علم ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی ایک انسان ہے اور وہ موقع پر موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کی ایکٹیویٹیز کا پتہ چل رہا ہے، اس کی سرگرمیاں دیکھی جا سکتی ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ قیامت نزدیک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ قیامت بالکل نزدیک آ چکی ہے، یہ تو ظاہر ہے علماء کا منصب ہے۔ میں عالم نہیں ہوں، بالکل بھی نہیں ہوں، میں صرف بات سمجھانے کی ایک مثال دینے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آج کا دور چپ کا زمانہ ہے۔ دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ چیز متعارف ہو چکی ہے کہ جو NIC ہوتے ہیں اس میں چپ لگانا باقاعدہ شروع کر دی گئی ہے۔ آپ کو موومنٹ کا اندازہ ہو جاتا ہے، ایک گورنمنٹ کے سسٹم میں پتہ ہوتا ہے کہ کون کہاں ہے، کہاں جا رہا ہے، اور وہ انسان وہاں پر غیر موجود ہے لیکن اس کی ایک ایک موومنٹ کا اندازہ ہے۔ ایک اور مثال سن لیں کہ ابھی دنیا کے کچھ حالیہ کیسز ہیں کہ جب دنیا کی بڑی عدالتوں نے کچھ لوگوں کو جب سخت سزائیں دی ہیں یا ضمانت پر رہا کیا ہے تو ساتھ میں یہ شرط عائد کی کہ ان کے جسم کے ساتھ ایک چپ لگا دی جائے کہ یہ بندہ کب کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، اس کی ساری موومنٹ کا اندازہ لگایا جا سکے۔ اس زمانے میں اگر یہ بات عجیب لگ رہی تھی تو آج کل کے دور میں تو آپ اور میں یہ سبھی کچھ دیکھ رہے ہیں کہ چپ کا زمانہ ہے، تو دیکھ لیں کہ ٹیکنالوجی کہاں تک چلی گئی ہے، اور لوگ جہاں پر موجود نہیں ہیں وہ وہاں پر غیر حاضر ہیں لیکن ان کی ساری سرگرمیاں پتہ چل رہی ہیں۔ قیامت کی ایک اور نشانی سنتے جائیے، زمینی جانوروں کا معدوم ہو جانا، یہ بھی قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ پے در پہ زمینی مخلوقات کا معدوم ہونا قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ باقاعدہ مخلوقات کا تذکرہ کیا ہے، اور کہا کہ یہ زمینی مخلوقات جب تک پے در پہ مرنا نہیں شروع ہو جائیں گی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس میں اور حیرت انگیز بات یہ بتائی کہ یہ جو معدومیت ہے، جو مخلوقات ختم ہو جائیں گی، یہ فطرت کے تقاضوں کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ انسان جو فطرت کے معاملات میں دخل دے رہا ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا کا ایکو سسٹم تباہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے
جانوروں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ قیامت کی ایک اور نشانی بتائی گئی، وہ یہ کہ زمین کا دھنس جانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے زمین میں 3 بڑے گڑھوں کا پیدا ہو جانا لوگ دیکھیں گے۔ حدیث کے مطابق پہلا مقام مشرق ہوگا جہاں زمین دھس جائے گی، دوسرا مقام مغرب ہوگا جہاں زمین دھسے گی، تیسرا خود جزیرۃ العرب ہوگا جہاں زمین دھس جائے گی۔ ہمیں نہیں پتہ اس کے نتیجے میں کتنی قومیں تباہ ہوں گی، کتنے نقصانات ہوں گے۔ یہ ضرور پتہ ہے کہ زلزلوں اور اس کے نتیجے میں زمین کا دھس جانا انسانوں کی بدکاریوں کی وجہ سے ہوگا۔ یہ انسان کی بدکاریوں کی وجہ سے سب کچھ ہوگا۔ ایک اور نشانی سنیے، آگ کا انسانوں کو ہانکنا، یہ بھی قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آگ انسانوں کو ہانکے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی مشہور روایت یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک آگ بھڑکے گی اور وہ اتنی بڑی ہوگی کہ سینکڑوں میل دور واقع شہر میں موجود اونٹوں کی گردنیں اس آگ سے روشن ہو جائیں گی۔ اتنی دور تک اس کی تپش اور اس کے اثرات دیکھے جائیں گے۔ میں عالم نہیں ہوں، یہ بتانا تو علماء کا منصب ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ قیامت آ رہی ہے، بلکہ ایک مثال سے اس بات کو واضح کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی حالیہ بات ہے کہ ٹی وی چینلز پر متواتر طور پر آپ نے ایک نیوز دیکھی ہے کہ آسٹریلیا کے جنگلات میں آگ لگی ہے، 1 ارب مخلوقات مر گئی ہیں آگ سے۔ یعنی یہاں تک بتایا گیا کہ اس خطے کا درجہ حرارت تک تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ تو ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ آج کل ہو رہا ہے۔ آگے ایسا ہونا کیا عجیب بات ہوگی جب قیامت نزدیک ہوگی۔ اب تک یہ تھی قیامت کی 10 بڑی نشانیاں جن کا آپ سے ذکر کیا ہے۔ آگے کا مرحلہ اور کتنا سخت ہوگا۔ جب یہ ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو حشر کا میدان کیسے لگے گا، قرآن مجید میں کیسے ذکر آیا ہے، تب کیا منظر ہوگا، روئے عالم کا کیا منظر ہوگا، سورج کی تپش کا کیا عالم ہوگا، چاند ستاروں کا کیا حال ہوگا، تب سمندر کا منظر کیا ہوگا، تب قبریں کیا منظر پیش کریں گی، تب مردے کیا منظر پیش کریں گی، انسانوں کے حال احوال کیا ہوں گے۔ یہ سب میں آپ سے اگلی آنے والی ویڈیوز میں ذکر کروں گی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور کامنٹ بھی ضرور دیا کریں۔ میری رب پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس سب سے محفوظ رکھے اور ہمیں تمام تر مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔